उस वक्त सबका रास्ता एक होगा। दुनियाई में क्यों ना अपना रास्ता एक कर ले, इसलिए यहां लफ्ज अद्दाई लाए। ये ऐसा ही है कि जैसे अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए दो किताबें रखी हैं। एक किताब तो ये है, ये कुरान, और दूसरी किताब वो है जो हमको नजर नहीं आ रही है, वो है किताब आमाल। ये किताब इल्म है और दूसरी किताब आमाल है। अगर हमारा इस रिश्ता इस किताब इल्म के साथ मजबूत हुआ तो हमारी किताब आमाल दुरुस्त हो जाए। किताब आमाल से मुराद है आमाल नामा, रिकॉर्ड जो है जिंदगी का। तो जिसने यहां अपना रिश्ता इससे सही कर लिया वो किताब उसके सही हो जाएगी। आखिरत की अगर उस किताब को, किताब आमाल को सही करना है, उसको सही करने के लिए एक ही सूरत है और वो ये किताब इल्म है। तो यहां इस किताब को मान लो, वहां तुम्हारी किताब सही रहेगी। दुनिया में इसी तरह दाई की बात मान लो तो आखिरत के दाई के पीछे जो है चलना परेशान कुन न होगा। यही है यौम यत्तबिऊन अद्दाई ला इवज लह। अब इसके बाद यहां फरमाते हैं कि भाई चलो परेशानी तो होगी हमारी हरकतों की वजह से, मगर ये आखिर बड़े लोग जो हैं, बुजुर्ग, वली, नबी, ये कहां चले जाएंगे? इनसे हमारे रिश्ते जो हैं, हमने इनकी खिदमत की, इनकी औलाद में है, तो आखिर ये किसी काम नहीं आएंगे। दुनिया में हम देखते हैं कि अगर किसी इंसान से गलती हो जाए तो किसी वजीर से रिश्तेदारी है, सेक्रेटरी से रिश्तेदारी है, पकड़ के ले गया और उसने मसला हल करा दिया, आखिर वहां भी तो हो गई। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यौमइज़िन ला तनफ़उ शफ़ाअतु इल्ला मन अज़िन लहु अर्रहमान व रदिया लहु क़ौला। फरमाया कि वो दिन शफात नफ़े बख्श न होगी मगर जिसको अल्लाह रहमान उसकी इजाजत दे दे और उसकी बात को पसंद भी कर ले। दो सूरतें हैं इल्ला मन अज़िन लहु रहमान के, जिसकी अल्लाह इजाजत दे दे। यानी एक तो यह कि सिफारिश करने वाला, हर एक सिफारिश करने वाला सिफारिश नहीं कर सकता, एक बात, और सिफारिश करने वाला हर एक की नहीं कर सकता, ये दूसरी बात। दोनों बातें जो हैं इस आयत में दोनों की तरफ इशारा है। कुरान हकीम में दूसरी आयतें जो हैं वो खोलती हैं इस मसले को, वहां दोनों की तरफ इशारा है। यानी मतलब यह है कि एक आयत में एक की तरफ और दूसरी आयत में दूसरे। मसलन मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, आयतुल कुर्सी याद है? खाली अल्फाज को याद, बेशक बहुत अच्छी बात है अल्फाज याद कर लिए, मगर उसके माना को भी समझिए। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है कि जो अल्लाह के पास सिफारिश करेगा मगर उसकी इजाजत के साथ। इसका मतलब यह है कि सिफारिश करने वाला हर शख्स उठे और सिफारिश कर दे नहीं, जिसको अल्लाह इजाजत देंगे वही सिफारिश के लिए खड़ा हो सकता है, नंबर एक। दूसरी आयत में फरमाया ला यशफ़ऊन इल्ला लिमन इर्तदा व हुम मिन खश्यतिही मुशफ़िक़ून, सिफारिश उसी के हक में की जाएगी कि जिसके लिए सिफारिश करने की अल्लाह इजाजत दे देंगे। तो सिफारिश करने वाले को भी अल्लाह की तरफ से इजाजत होनी जरूरी है और जिसके हक में सिफारिश करनी है उसके हक में सिफारिश की इजाजत भी अल्लाह की तरफ से होना जरूरी है। अगर इन दो में से कोई एक बात नहीं पाई जाती सिफारिश नहीं होगी। मालूम हुआ कि मसला फिर भी अल्लाह में की तरफ अटका जाकर के। जिसको राजी करने के लिए हम सिफारिश चाहते हैं उसका राजी होना पहले जरूरी है, तब सिफारिश होगी, वरना तो नहीं। इसीलिए मैं बार बार बता चुका हूं, शाफ़े महशर, शाफ़े अकबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दूसरे की तो हैसियत ही क्या है। सिफारिश करने वाले यूं तो पहुंचते होंगे, वालिदैन की सिफारिश भी होगी, कबूल इंशाअल्लाह, उस्ताजों की सिफारिश भी होगी, मशाइख की भी सिफारिशें होंगी, यानी जिनसे हमने इस्लाह कराई है अपने अखलाक की, अपने आमाल की, बिल्कुल दुरुस्त। मगर जाहिर है कि इन सबसे बढ़कर तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये तो तस्लीम है, उनका नाम ही साफ़े महशर बना। मगर आप देखते हैं कि वो जो सारा नक्शा जिसको मैं पहले भी बता चुका हूं, जिसको आप हजरात किताबों में पढ़ते हैं, तकरीरों में सुनते हैं, बचपन से लेकर आज तक, उस वाक़े में कभी गौर किया कि सारे नौए इंसानी दौड़ी दौड़ी फिर रही होगी, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमारी मदद करो। आखिर ये क्या मसला है कि दुनिया में बता दिया गया कि पहले तुम वहां जाओगे, फिर वहां जाओगे, फिर वहां जाओगे और फिर इसी तरह होगा। ये क्यों?
پہلے کہاں جائیں گے؟ آدم علیہ السلام کے پاس. اولاد کو پریشانی ہوتی تو کہاں دوڑ کے بھاگتی؟ ماں باپ کے پاس. لہذا ابا کے پاس جائیں گے، آپ ہمارے ابا ہیں، بچائیے، آج ہماری مدد کیجیے. آخر ماں باپ مدد کیا کرتے ہیں اولاد کی، تو آج تو ہم کو مدد کی ضرورت ہے، ہماری مدد کیجیے. نہیں، جاؤ میں نہیں کر سکتا، فلاں کے پاس جاؤ. وہ فلاں کے پاس جا رہے ہیں نوح علیہ السلام کے پاس، آپ دوسرے ابا ہیں، آپ ہماری مدد کر دیجیے. وہ بھی نہیں کرتے. جاؤ ابراہیم کے پاس، ابراہیم کے پاس پہنچے، وہ بھی نہیں کرتے. جاؤ یہاں تک کہ آخر یہ سارا سفر کیوں کرایا جا رہا ہے؟ جہاں سب کو آخر پہنچنا ہے وہیں پہلے کیوں نہیں پہنچ جاتے؟ یہ بتلانے کے لیے کہ ہر شخص چاہے کتنا بھی مقبول ہو، اس نقطے کو سمجھ لیجئے، ہر شخص چاہے کتنا بھی مقبول ہو، جب تک کہ سفارش کی اجازت وہاں سے نہیں ملے گی کوئی سفارش نہیں کر سکتا. یہ ہے وہ نقطہ جس کو بتانے کے لیے یہ سارا سفر کرایا جائے گا. ایک کو اجازت ہوگی، اور وہ بھی کس طرح؟ یہ نہیں کہ اچھا ہاں بس ٹھیک ہے چلو بھائی اللہ میں بخش دیجئے، ایسا نہیں ہوگا. خود آپ نے فرمایا کہ جب سارے اولین آخرین میرے پاس آئیں گے، اس کے بعد میں اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرنے کے لیے میں سجدے میں پڑ جاؤں گا. کتنا عرصہ، کتنی مدت گزرے گی اللہ کے حمد اور ثنا میں؟ اور آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ میاں اسی وقت میرے دل میں وہ حمد اور ثنا ڈالیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں حالانکہ آپ احمد ہیں، آپ کا نام ہی احمد ہے، سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والے نوع انسانی میں، بنی نوع انسانی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے ہیں. آپ سے بڑھ کر کسی نے اللہ کی حمد دنیا میں نہیں کی. لیکن اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ وہاں آخرت میں جو میری حمد ہوگی وہ دنیا سے بھی بڑھ کر ہوگی، اللہ ہی اس وقت دل میں ڈالیں گے. تو کتنا وقت لگے گا، کتنا ٹائم لگے گا، کن الفاظ سے وہ اللہ کی حمد کریں گے؟ تب اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اشارہ ہوگا، اپنا سر اٹھاؤ مانگو کیا مانگتے ہو. اب آپ فرمائیں گے کہ سفارش قبول کی جائے، تب اللہ تعالیٰ سفارش قبول فرمائیں گے. یہ سارا نقشہ کیوں ہے؟ اسی لیے ہم جس کو اجازت دیں اور جس کے لیے اجازت دیں وہی سفارش کرے گا، ہر ایک کی مجال نہیں کہ وہاں چوں بھی کرے. یہ ہے، ورنہ تو نظامی گڑبڑ ہو جائے. اگر ہر ایک سفارشی بن جائے اور ہر ایک کے لیے سفارشی بن جائے، کوئی ضرورت نہیں پھر اعمال کی اور کوئی ضرورت نہیں پھر شریعت کی. یہ سب اس کا مطلب یہ کھیل ہے، یہ دھوکہ ہے. میرے لفظوں کی تلخی پہ مت جائیے، مگر اس حقیقت کو آپ مان لیجئے کہ اگر ہر ایک اور شخص جو بھی ذرا نیکی کیے ہوئے ہو اور ہر ایک کی سفارش کر سکتا ہو، کیا ضرورت ہے پھر سفارش کی؟ اور کیا ضرورت ہے کیا نام شریعت کی؟ اور کیا ضرورت ہے اس مطالبے کی کہ نماز پڑھو، محنت کرو؟ بس ٹھیک ہے، بس وہ ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، چلو جا کے وہاں سے اپنا بخشوا لو. اس لیے میں نے کہا قرآن حکیم کے بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے تمہارے لیے کوئی راستہ تو ہے ہی نہیں کھلا ہوا. اللہ کو ہر صورت میں راضی کرنا ہے، اسی کے لیے شریعت ہے، اسی کے لیے جو ہے انبیاء کو بھیجا گیا ہے، اسی کے لیے بزرگوں کے طریقے کو تمہارے لیے کھولا گیا ہے. وہی ایک راستہ اللہ کو راضی کرنے کا بس. تو اس لیے فرمایا کہ یوم لا تنفع الشفاعہ، وہاں اس دن شفاعت نفع بخش نہ ہوگی مگر جس کو رحمان اجازت دے دیں. لفظ رحمان یہ امید پھر رکھی جائے، یہ نہیں ہے کہ نا امید کرنا مقصود ہے، امید تو ہے اس لیے کہ وہ رحمان ہے، مگر ظاہر ہے کہ اجازت انہی کی ہوگی. ورضی له قولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اینگی بینگی ہر ایک طرح کی سفارش نہیں ہوگی، بلکہ یہ کہ بات بھی جس کے قاعدے اور قرینے کی ہو. سفارش بھی یہ کوئی شخص اٹھے اور کہیں ہے تو وہ کافر مگر اللہ میں مان لے، نہیں، اس کو نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ. اس لیے کہ کافر کی سفارش کو اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں مانی جائے گی. اب لہذا کافر نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، سمجھ میں آئے، بدعقیدہ نہیں ہے، اس کے حق میں اگر کوئی شخص سفارش کر رہا ہے تو بے شک ورضی له قولا، یہ بات جو ہے اس کی پسندیدہ ہوگی. تب تو معلوم ہوا کہ 3 کنڈیشنز ہو گئی سفارش کے لیے. ایک تو یہ کہ سفارش کرنے کے واسطے جس کو اجازت ملے گی وہ کرے گا. نمبر 2، جس کے حق میں سفارش کی اجازت مانگی جائے گی اور اجازت مل جائے گی تب سفارش ہوگی. نمبر 3 کہ بات سفارش کی معقول ہوگی تب وہ قابل قبول ہوگی، ہر بات جو ہے قابل قبول نہیں ہوگی. یہ 3 شرطیں ہیں سفارش کے سلسلے میں، شفاعت کے سلسلے میں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اسی واسطے
کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے کفار جنت میں چلے جائیں گے؟ کیا مانتے ہیں؟ نہیں، آپ سفارش کریں گے بھی نہیں، معلوم ہے آپ کو کہ ان کی سفارش نہیں کرنی ہے، تو آپ معلوم یہی ورضی اللہ قولا کہ قاعدے کی سفارش ہو تو معلوم ہوا کہ اپنی امت کا مطلب ایمان والے لوگ، ایمان والے عقیدے والے لوگ جو ہیں ان کی سفارش آپ فرمائیں گے، تاکہ آپ کی سفارش کی وجہ سے ان کی بدعملیوں کی جو سزا ان کو ملنے والی تھی یا تو اس سے بالکل نجات مل جائے یا اس میں تخفیف ہو جائے۔ ہاں، پچھلی امتوں کے حق میں آپ کی سفارش کی قبولیت کی کیا صورت ہوگی؟ پچھلی امتوں کے حق میں آپ کی سفارش کی قبولیت کے لیے یہ صورت ہوگی، آپ یوں فرمائیں گے خداوندہ حساب و کتاب شروع کر دیا جائے۔ وہ جو لٹکا ہوا ہوگا معاملہ جس کی وجہ سے جان یہاں ہر ایک کی ہوگی، وہ سلسلہ شروع ہو جائے تو جس کا جو بھی ہے وہ مسئلہ سامنے آ جائے۔ تو جب تک کہ وہ جو حساب و کتاب کا سلسلہ شروع نہیں ہو رہا، ہر ایک کا دمیاں اٹکا ہوا ہے، اس لیے کہ چوں کرنے کی گنجائش نہیں، جاہو جلال خداوندی ایسا ہوگا کہ ہر ایک کا جو ہے وہ دل باہر نکلا ہوا آئے گا کہ پتہ نہیں کیا ہو اور پتہ نہیں کیا ہو۔ آپ کی سفارش سے کیا ہوگا؟ خداوندہ جلدی سے اب مسئلہ شروع کر دیا جائے تاکہ جس کو جہاں پہنچنا وہاں پہنچ جائے، یہ بھی ایک سکون کی صورت ہوگی۔ تو ہر طرح سے آپ کی سفارش جو ہے وہ رضی اللہ قولا کے اندر آتی ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما۔ کیوں ہر ایک سفارش نہیں کر سکتا؟ سفارش کرنے کے واسطے کچھ تو علم چاہیے۔ اگر اتنا بھی علم نہیں کہ جس کے میں سفارش کر رہا ہوں یہ کافر ہے، مشرک ہے، بد عقیدہ ہے، خوش عقیدہ ہے، کیا سفارش کرے گا؟ اتنا علم تو ہونا چاہیے، اور اتنا علم ساری دنیا کے انسانوں کے تعلق سے کس کو ہو سکتا ہے؟ اللہ کو ہے یہ علم، اس لیے اللہ ہی اجازت دے سکتے ہیں، ہاں تم سفارش کرو اور فلاں کے لیے کر سکتے ہو۔ اللہ کو تو معلوم ہے سب کا، لیکن کسی کو معلوم نہیں ہے ہر ایک کے احوال، یہ ہے وہ وجہ ہر ایک کی سفارش نہ کر سکنے کی۔ فرمایا کہ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے۔ کیا مطلب سامنے اور پیچھے کا؟ کہ جو دنیا میں حرکتیں کر رہے ہیں اور جو کر چکے ہیں آگے کے بعد۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اللہ کو تو معلوم ہے مگر اللہ کی معلومات کا کون احاطہ کر سکتا ہے؟ اللہ کا علم یہ نہیں جانتے، اللہ سب کے علم سب کے بارے میں واقف ہے۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، فرمایا اس دن سب کے چہرے حی اور قیوم کے سامنے جھکے ہوں گے۔ چہرے کے جھکنا مطلب اپنے آپ کو جھکانا، سبھی وہاں اللہ کے سامنے عاجز ہوں گے، عاجزی ظاہر کرتے ہوں گے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور جو ظلم اٹھائے لائے گا وہی اس دن رسوا ہوگا۔ ظلم اٹھا کر لانے کا مطلب یہ تو اس کو عام رکھیے، اللہ کے حق میں ظلم، بندوں کے حق میں ظلم۔ اللہ کے حق میں ظلم کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کو نہ ماننا، اور اسی طرح سے اللہ کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہ کرنا۔ اللہ کے حقوق یہ ہیں شرک نہ کرنا، اس کی عبادت کرنا، اس کی اطاعت کرنا، یہ تو ہیں اللہ کے حقوق۔ تو اللہ کے حقوق میں کسی نے کوتاہی کی، اس نے ظلم کیا اللہ کا۔ اسی واسطے قرآن حکیم میں شرک کو ظلم کہا گیا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ کے حق میں ظلم ہے یہ، اور بندوں کے حق میں ظلم تو یہ ہے کہ کسی کا جو حق چاہیے تھا وہ نہیں ادا کیا گیا، وہ بندوں کے حق میں ظلم ہے۔ تو چونکہ عام رکھا گیا ہم بھی عام رکھتے ہیں، یہاں جو ظلم اٹھا کے لائے گا وہی وہاں رسوا ہوگا۔ بندوں کے حقوق میں جس نے کوتاہی کی وہ بھی وہاں پریشان ہوگا، اور اللہ کے حق میں جس نے کوتاہی کی تھی وہ بھی وہاں پریشان ہوگا۔ یہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، اور جس نے نیک عمل کیا اس حالت میں کہ وہ مومن ہے، فرمایا کہ اسے نہ ظلم کا خوف ہوگا نہ اس میں کسی طرح کے اس کے حق میں کوتاہی اور زیادتی کرنے کا۔ کیا مطلب؟ ظلم کے معنی تو یہ ہے کہ بے وجہ کسی کو سزا دینا، یہ نہیں ہوگا۔ سزا کا مستحق تو نہیں مگر اللہ میاں کو غصہ آ گیا سزا دے رہے ہیں، یہ ہے ظلم۔ فرمایا کہ نہ تو کسی پر ظلم ہوگا، اور ولا ہضمہ کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی نے تو محنت کی اور اللہ میاں اس کی محنت کی قدر ہی نہیں کر رہے، جتنا اس کو جزا ملنی چاہیے تو اس سے کم کر کے اس کو جزا اور نعمت دے رہے ہیں، یہ ہے فرمایا ولا ہضمہ۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو حق میں کمی کی جائے گی اور نہ کسی پر ظلم ہوگا، جتنا جس کو چاہیے اتنا تو دیں گے اللہ تعالیٰ، اور نیکیوں کے بدلے میں اپنی طرف سے اضافہ بھی فرمائیں گے۔
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ۔ فرمایا اسی طرح کا مطلب یہ ہے کہ یہی ساری تفصیلات جو ہیں یہ بتلائی ہیں ہم نے اس قرآن حکیم میں، قرآن عربی کے اندر۔ وَصَرَّفْنَا، عربی کا لفظ اس لیے فرمایا کہ مخاطبین اولین عرب ہیں۔ ہم نے کسی چینی اور جاپانی زبان میں تھوڑی کتاب اتاری کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ تمہاری زبان کے اندر ہے، اس لیے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اب یہ بات کہ عربی میں ہونا تو پھر ہمارے لیے، ہم ہندوستانی اور پاکستانی اور امریکن جو ہیں ان کے واسطے، مخاطب اول اگر سمجھ جائیں گے تو مخاطب ثانی اور ثالث بھی سمجھ جائیں گے، پہلے نہ سمجھے تو دوسرے کہاں سے سمجھیں گے؟ تو پہلے کا سمجھنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے جن پر قرآن اترا ہے، جن کے سامنے اترا ہے، نمبر ایک۔ اور عربی ہونے کی ایک خوبی، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی بطور نعمت کے جس کو ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ کہ دنیا میں کوئی زبان شاید ایسی وسعت والی نہیں ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی کے کلام کو اتارا جا سکتا۔ اللہ کا کلام جو ہے وہ اس میں جو عظمت، جو جلالت، جو شکوہ اور جو معنی کی جو وسعتیں ہیں، اس کے واسطے بھی تو کوئی زبان ہر ایک زبان اس کا تحمل کر سکتی کہ نہیں کر سکتی، یہ تو بہت مشکل مسئلہ۔ عربی کے اندر، عربی وہ وسیع زبان ہے کہ جس کے الفاظ مختصر اور معانی بے شمار، اس کی گنجائش عربی کے اندر ہی ہو سکتی تھی، تو شاید اس لیے بھی عربی کے اندر قرآن کو اتارا گیا ہو، اس بات سے اس کو نعمت قرار دیا، واللہ عالم۔ ہم نے قرآن کو عربی میں اتارا ہے، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور پھیر کر ہم نے اس قرآن کے اندر وعید کو بیان کیا۔ کیوں پھیر کر اس لیے بیان کیا کہ تاکہ کسی طرح سمجھ میں آ جائے۔ بہترین مقرر اور بہترین واعظ کون ہوتا ہے؟ وہ کہ جو ایک بات کو مختلف انداز میں سمجھانے کی کوشش کرے۔ مطلب یہ ہے کہ بھئی اگر اب نہیں سمجھ میں آئے اب آ جائے گا۔ اب آخر ماں باپ جو شفیق ہیں اپنی اولاد کے حق میں، وہ ایک بات کی ہدایت بار بار پیار سے محبت سے کیوں دیتے رہتے ہیں؟ کسی طرح اس کے دل میں یہ بات اتر جائے، تو یہ شفقت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ ورنہ ضابطے اور قاعدے میں اگر پرورش ہوتی اور ماں باپ سوچتے کہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں ایک بات اس کو سمجھا دوں، بس ایک دفعہ سمجھا دیں، اس کے بعد جا بھائی تو جہنم میں جا جنت میں جا، میرے کوئی واسطہ مطلب نہیں، ظاہر ہے کہ یہ شفقت اور محبت کی بات نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی کریم ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، اس لیے قرآن کو اتارتے ہیں اسی مہربانی سے، اور اسی قرآن کے اندر ایک بات کو ایک دفعہ نہیں اور ایک جگہ نہیں بلکہ بار بار اس مضمون کو مختلف انداز میں مختلف دلیلوں سے بیان فرماتے ہیں کہ بھئی اگر اب نہیں سمجھ میں آیا تو اب آ جائے گا، اس طرح نہیں سمجھ میں آیا تو اس طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ بتلانا یہ ہے کہ ہم نے تو ہر طرح کوشش کر لی مگر اب بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، تب کوئی عذر تو تمہارا پھر نہ رہا۔ لعلہم یتقون، اس لیے پھیر کر بیان کیا کہ شاید یا تو یہ ڈریں، او یحدث لہم ذکرا، یا کم از کم ان کو کچھ تو نصیحت ہو جائے، یعنی مطلب پورے طور پر اگر یہ اپنے آپ کو نہ بدل سکیں، کچھ نصیحت کا اثر یہ قبول کر لیں، اتنا ہی ہو جائے۔ فتعال اللہ الملک الحق، فرمایا تو اللہ جو بادشاہ برحق ہیں ان کی شان بڑی اونچی ہے۔ تم نہیں مانتے تو یہ مت سمجھنا کہ ہماری بادشاہت اور ہماری حکومت کو اسے دھکا لگ جائے گا۔ اللہ کی حکومت، اس کی بادشاہت بڑی عالی شان ہے، تم رستے پہ چلو گے تمہارا فائدہ، تم نہیں چلو گے تمہارا نقصان، ہمارا کوئی نقصان نہیں۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور فرمایا اے پیغمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے ہدایت ہے، فرمایا کہ اے پیغمبر آپ قرآن کے معاملے میں جلدی نہ کیا کریں قبل اس کے کہ اس کی وحی پوری ہو جائے۔ سورہ طٰہٰ مکی سورہ ہے، اور جس وقت یہ سورت میں نے شروع کی تو اس وقت بتلایا تھا کہ یہ جو یوں کہیے کہ اگر مکی دور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، سمجھ میں آیا، وہ 13 سال جو ہیں اگر ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، مکہ مکرمہ کے جو بعد اعلان نبوت جو دور ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ پہلے دور کا آخری حصہ ہے جس میں سورہ طٰہٰ اتری ہے۔ اس لیے میں نے بتایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کرنے کا واقعہ جو ہے اس میں یہ اس سورت کا ذکر آتا ہے، یاد ہوگا میں نے شروع میں بتلایا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک اعلان نبوت کے 5ویں 6 سال، ہو سکتا ہے کہ یہ 4تھے سال میں سورت یہ نازل ہوئی۔ اچھا صاحب،
تو چوتھے سال تک کبھی کبھی یہ صورت رہی ہوگی. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مدنی صورتوں میں اس طرح کی کوئی ہدایت آپ کو دیا جانا نہیں ملتا. مکی دور اور مکی دور میں بھی جو شروع کی جو صورتیں ہیں اس میں یہ ہدایت ملتی ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے جلدی مت کرو، جلدی مت کرو قرآن کے سلسلے میں. بات یہ ہوتی رہی تھی کہ جب وحی آتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طرح کے آپ پر بوجھ ہوا کرتے تھے. ایک تو یہ کہ الفاظ کی ادائیگی اپنی زبان سے ہو جائے، جس طرح سے جبریل ادا کر رہے ہیں اسی طرح میں بھی ادا کر لوں. قرآن شریف بے شک عربی کے اندر ہے، مگر جس طرح سے اور دنیا کی اور عربی کتابیں ہر آدمی پڑھ سکتا ہے اسی طرح قرآن کو بھی پڑھ لے، ایسا نہیں. اسی بات سے آج ہر عرب آدمی قرآن شریف نہیں پڑھ پاتا. سمجھ میں دیکھ لیجیے، ابھی بھی کسی سے جا کے پڑھوا لیجیے، وہ اتنی غلطیاں کرتے ہیں، بلکہ بعض عرب تو اس سے زیادہ غلطیاں کرتے ہیں کہ جیسے شاید کوئی ہندوستانی اور پاکستانی کرتا ہوگا. اس لیے محض عربی جاننے سے قرآن کا پڑھنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہو یا طریقے اور قاعدے کے مطابق پڑھ سکتا ہو، ایسی کوئی بات نہیں. پڑھنے کے اس کے آداب اور طریقے بالکل الگ ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام انہی طریقوں سے پڑھ کر سناتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر یہ ہوتی تھی اسی طریقے سے میں بھی پڑھوں. آپ نے اسی کو فالو کرتے ہوئے پڑھا، اور ان طریقوں کے پر کو بتلانے کے لیے جو علم ہے اس کا نام علم تجوید ہے اور علم قراءات ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ مستقل ایک علم ہے. تو اسی لیے امام جزری نے یہ کہی ہے کہ لأنه به انزل کہ والاخذ بالتجوید حتم لازم لأن الالہ بھی، یا اللہ دوسرا مصرع تو یاد نہیں رہا. علامہ جزری نے یہ بات جزری کے اندر کہی ہے کہ یہ تجوید کے ساتھ تجوید کا علم حاصل کرنا جو ہے یہ ضروری ہے، لازم ہے. قرآن کو اس کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی طرح سے قرآن اترا ہے. جب قرآن تجوید کے ساتھ اترا ہے تو ہمیں اس کو کیسے اختیار ہوگا کہ ہم اس کے خلاف ہم اس کو پڑھیں گے؟ تو غلطی ہوگا. تو بہرحال ایک تو فکر یہ ہوتی تھی. دوسری فکر یہ ہوتی تھی کہ کہیں الفاظ میں بھول نہ جاؤں. تو جیسا کہ ہوا کرتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کو چیز کو یاد کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ریپیٹیشن. اسی لیے عربی کا مقولہ ہے تکرر تقرر. جب کوئی بات بار بار کہی جاتی ہے تو وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے. تو آپ اس کو بار بار دہراتے تھے ان لفظوں کو، جلدی 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 جلدی، تاکہ وہ میں کہیں بھول نہ جاؤں. تو اب جبریل تو پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آپ جو ہیں ایک طرف تو اس کی ادائیگی کی فکر اور دوسری طرف بار بار اس کو ریپیٹ کرنا تاکہ میں بھول نہ جاؤں. اور اس درمیان میں یہ بھی فکر کہ کہیں آگے وہ نہ بڑھ جائے تو میں اس کو بھی نہ سن سکوں. سمجھ میں آیا؟ چوتھی فکر یہ ہوتی تھی کہ اس کے معنی اور مطلب اور مراد ربانی کیا ہے. الفاظ سے خوب سمجھ لیجئے، الفاظ کتاب میں پڑھنے سے معنی اور مطلب مصنف کے اور صاحب کلام کے سمجھ میں آ جائیں ضروری نہیں، بالکل ضروری نہیں. بہت عرصہ پہلے میں نے کبھی آپ سے کہا ہوگا، یاد ہوگا شاید، ہر زبان میں جو الفاظ ہوتے ہیں اس کے بعض دفعہ اس کے معنی اور مراد کو سمجھنے کے واسطے بولنے والے کا انداز جو ہے بولنے کا اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ سامنے ہو. تھوڑی دیر کے لیے میں نے یاد ہوگا میں کبھی مثال دی تھی، میں نے کہا تھا کہ بھئی کوئی کہیے کیا بات، کوئی شخص کہے کیا بات، لکھ دیجیے لفظ کیا بات. بھائی اس لفظ کے معنی کیا ہیں؟ محض لکھے ہوئے سے نہیں سمجھ میں آ سکتا. بولنے والے کا لب و لہجہ کیا ہے اس لفظ کے بولتے وقت، اس سے بہت سے معنی نکلیں گے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی سوال کر رہے ہیں، بھائی تم کیا کہنا چاہتے ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی حیرت اور تعجب کا اظہار کرنا ہو. سمجھ میں آیا؟ نہیں یہ کیا بات ہوگی. اب اس کا مطلب سوال نہیں ہے بلکہ ایک تعجب کا اظہار. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کسی کی داد اور تعریف کرنے کے لیے ہوتا ہے. کسی نے شعر سنایا، دیکھو گا مشاعروں میں، ہمارا جانا تو نہیں ہوتا لیکن جو باہر جو مشاعرے میں جاتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، کسی نے شعر کہا، انہوں نے کہا بھائی کیا بات ہے. ابھی کوئی سوال تھوڑی ہو رہا ہے، یہ تعریف کی جا رہی ہے. بعض دفعہ ڈانٹنے کے لیے ہوتا ہے. کوئی شخص غلطی کر رہا ہے، سختی کیا بات ہے، لیجیے صاحب آپ نے ڈانٹ بھی دیا اس کو. تو ایک ہی لفظ ہے
لیکن لب و لہجے کے فرق نے اس کے معنی کو بدلا کہ نہیں بدلا؟ معنی اور مراد صاحب کلام کی کیا ہے؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی اہتمام فرماتے تھے کہ جبریل کے انداز کو بھی میں دیکھوں کہ تاکہ اللہ کی مراد جو ہے وہ معلوم ہو جائے۔ اس لیے جو لوگ بغیر استاذ کے علم سیکھنے پر قناعت کرنا چاہتے ہیں وہ اس حقیقت کو، اس کا مطلب یہ نہیں مانتے کہ صاحب کلام کا انداز کلام بھی کچھ معنی بناتا ہے۔ استاذ کی ضرورت ہے۔ انما العلم بالتعلم، علم آتا ہی ہے کسی سیکھنے سے، تو جب علم کی بات ہوگی تو اس میں متعلم ہونا چاہیے اور معلم ہونا چاہیے۔ معلم کو غائب کر کے متعلم کہاں سے بن جائیں گے صاحب؟ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مختلف قسم کے بوجھ ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع کا دور جو رہا 3-4 سال کا، تو اس میں خاص طور پر آپ کو کبھی کبھی اپنے وہ ایک جو ہے وہ کیفیت وہ طاری ہوتی ہوگی فکر مندی کی، تو آپ پھر جلدی جلدی کرتے ہوں گے۔ ان دنوں میں مختلف صورتوں میں مختلف مواقع پر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ہدایت دی، جلدی مت کرو۔ مثلا سورہ قیامہ کے اندر بھی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه۔ وہاں تو بہت کھول کے بیان کیا گیا، فرمایا کہ جلدی اپنی زبان کو جلدی حرکت مت دو تاکہ تم جلدی جلدی اس کو پڑھ سکو اور اس کو یاد کر سکو۔ لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو تمہارے دل میں اس کو محفوظ بھی کرا دیں اور اس کو پڑھوا بھی دیں۔ ثم ان علینا بیان، پھر ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اس کو ایکسپلین کر دیں، اس کو واضح کر دیں، اس کی تفسیر اور اس کے معنی اور مراد جو ہے اس کو بھی ہم تم کو سمجھا دیں۔ یہ ہماری ساری ذمہ داریاں، تم ایک دفعہ اطمینان سے سن لو۔ یہ آپ کے ساتھ اہتمام کیا گیا۔ یہاں بھی وہی صورت ہے۔ تو پہلے میں اس کے معنی بتلا دوں، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، جلدی نہ کریں قرآن کے تعلق سے قبل اس کے کہ وحی کا سلسلہ پورا ہو جائے۔ آپ پورا ہونے دیں، اس کے بعد آپ اس کو ریپیٹ کریں، اس میں غور کریں، فکر کریں، جو بھی کچھ کریں، پہلے ایک دفعہ پوری وحی کو سن لیں۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اللہ اکبر۔ ہاں یہ دنیاوی وسائل ہیں، تدبیریں ہیں، ان کو تو ان کی فکر تو چھوڑ دیں، آپ یہ کر بھی نہیں سکیں گے۔ البتہ آپ اس کے لیے دعا کریں، چونکہ یہ انتظام اسپیشلی ہماری طرف سے ہوگا جس کا ہم وعدہ کر رہے ہیں، لہذا ہم سے اس بارے میں مدد مانگ سکتے ہو تم۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ میرا علم جو ہے خداوندہ اس میں اضافہ فرما دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم سے مانگ لو، لیکن جہاں تک اور دنیاوی تدبیریں ہیں اس وقت ان کو چھوڑ دو، اس لیے کہ وہ دنیا کی تدبیریں ہی ہیں، ان تدبیروں کے اندر اپنی ذات سے کوئی جان نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اصل تو جان اس میں ڈالنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اس لیے ہم سے ہی مدد مانگ لو تم اس کے اندر۔ علم کا معاملہ ہے تو علم کے اضافے کی دعا مانگو، ہم انشاءاللہ اس تدبیروں میں بھی جان ڈال دیں گے۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہوگا۔ اس لیے اس سے ایک نقطہ یہ بھی ہوا، پہلے میں باتیں بتلانے کے چونکہ یہ بات آ رہی تو بتلا دوں، علم اللہ کی نعمت ہے۔ علم اللہ کی جب نعمت ہے اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر ہی سیکھنا ہے۔ یہ میں علم بول رہا ہوں، بلا شبہ اس سے مراد اصل تو قرآن اور حدیث اور فقہ اور دین اور شریعت ہے، مگر میں نے لفظ علم کہا ہے تو سارے دنیا کے علوم، جو علوم جائز ہیں وہ سب نعمت ہیں۔ انجینئرنگ ہو، سائنس ہو، میڈیکل سائنس ہو، یہ سب اللہ کی نعمت ہیں۔ اللہ کی نعمت ہے تو اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کو حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ کی نعمت سمجھ کر حاصل کریں گے، اس سیکھنے میں، اس حاصل کرنے میں بھی اللہ کی طرف لو لگا کر ہیں۔ اس لیے غلطی کرتے ہیں وہ لوگ کہ جو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو دنیا کا علم ہے لہذا مادر پدر آزاد ہیں، جس طرح چاہے سیکھ لیں۔ نہ استاذوں کا ادب، نہ درسگاہ کا ادب، نہ کتابوں کا ادب، نہ اس علم کے لیے اپنے آپ کو محتاج بنانا، معلوم ہوتا ہے کہ کھیل ہے، شیطانی ہے، جس طرح چاہے کر لو۔ اس علم کے اندر یاد رکھیے کوئی بھی علم ہو اس کے اندر خیر اور برکت آ سکتی ہے اور نہیں بھی ہوگی۔ اس کو خیر و برکت اگر بنانا ہے اپنے لیے دوسروں کے واسطے، اللہ کی طرف لو لگائیے، برا نہ مانے۔ مثلا اس علاج ہے، پہلے جو لوگ کہ جو اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر کے اس علم کو سیکھتے تھے،
جس طرح دینی علوم کو سیکھا جاتا تھا، جو اطباء اور حکیم اور بڑے ہم نے ان کو دیکھا ہے، تو ایک تو یہ کہ وہ جب کسی مریض کو دیکھ رہا ہے بسم اللہ پڑھ کر، یہاں سے ان کے اس کام کو شروع کرنا، ایک مریض کے بسم اللہ پڑھ کر. میں نے کتنے واقعی اللہ والے طبیبوں کو، حکیموں کو دیکھا بسم اللہ پڑھ کر کے وہ ہاتھ رکھنا نبض پر اور پھر غور کرنا سمجھ، اور اس کے بعد جو ہے نسخہ لکھنا تو اوپر لکھا ہے ہوا شافی. کیوں؟ تاکہ یہی کہ اپنا اس سارے معاملے کی جو ہے کی طرف کا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو جائے. ایک تو وہ انداز ہے، اور ایک آج جو ہے مشینی دور ہے. سمجھ میں آیا؟ سارا توکل ہمارا مشینوں کے اوپر رہ گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رشتہ جوڑنا چاہیے. ہر علم کے سیکھنے میں اس میں خیر و برکتیں ہوتی ہیں. تو وقل ربی زدنی علما، اس لیے اگر میڈیکل سائنس سیکھ رہے ہیں تو، انجینئرنگ سیکھ رہے ہیں تو، اور کچھ بھی سیکھ رہے ہیں سوشل، اس کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے. اے اللہ میں سیکھ رہا ہوں یہ علم کو، اس علم کے شر اور فتنے سے بچانا اور اس علم کے خیر سے مجھے مالا مال کرنا. تو یہ دنیا کے علم کے اندر یہ بات ہے، تو دینی علوم کے اندر تو اور بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ان آداب کی رعایت کی جائے. اب یہاں جو ہے اس کو میں بار بار اس لیے میں کہتا ہوں ہمارے بچوں میں یہ بات نہیں آنی چاہیے. آپ لوگ جو یہاں ہمارے درسوں میں آتے ہیں جا کر اپنے بچوں کو سنایا کریں اپنے الفاظ میں یہ بات کہ ہمارا اخلاق اور کردار اسکولوں میں امریکن بچوں سے مختلف ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ نہیں یہ کہ ہم اس ماحول میں ہیں لہذا ہم بھی انہی جیسے ہوں. اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کو اگر باقی رکھنا ہے تو اس کی صورت یہی ہے کہ ہم بتا دیں ہم مسلمان ہیں اور اسلام نے ہم کو یہاں رہنے کے بھی آداب بتلائے. استادوں کا ادب، استادوں کا احترام، درسگاہ کا ادب، ساتھیوں کی رعایت، یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام ہم کو بتاتا. والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب، وہ آیت گزر چکی ہے سورہ نساء کی، میں بتلا چکا ہوں اس میں کہ جو اپنے ساتھی بزنس کے ہوں، چاہے ساتھی جاب کے ہوں، چاہے ساتھی کلاس کے ہوں، ان سب کے حقوق اللہ نے رکھے ہیں. تو ان ساتھیوں کے حقوق کی بھی رعایت کرنی چاہیے. ایک مسلمان کو ان سب جگہوں پر مسلمان بن کر یہ بتانا چاہیے یہ ہے ہمارا مذہب اور یہ ہے ہمارا طریقہ. تو اس سے سبھی کو فائدہ ہوگا، سبھی خوش ہوں گے، سبھی اسلام کی عظمت کو سمجھیں گے، اور اس میں ہمارا کوئی نقصان بھی نہیں. ہم کو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس علم میں ہم کو برکت ملے گی. سمجھا ہے؟ یہ بات بچوں کو بتا دینی چاہیے. بغیر استاذوں کے ادب کے، بغیر درسگاہ کے ادب کے، بغیر کتابوں کے ادب کے، بغیر اس علم کے ادب کے، اس علم کی برکت حاصل نہیں ہو سکتی. اور علم کی برکت نہیں حاصل ہوگی تو ظاہر ہے کہ پریشانی ہوگی. تو وقل ربی زدنی علما دعا سکھلائی گئی. اچھا صاحب، دوسری بات جو ہے ایک نقطہ، اور نقطہ وہ یہ ہے کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے سے مضمون کون سا چل رہا ہے؟ قیامت کا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ پیچھے سے مضمون کس کا کہیں گے چلا رہا ہے؟ قیامت کا. اور بیچ میں یہ آیت آئی ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ. سورہ قیامہ بھی آپ دیکھیں وہاں بھی یہی ہے. سورہ قیامہ میں قیامت کا مضمون چل رہا ہے اور قیامت کا مضمون بیچ میں روک کر اور فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. اس کے بعد پھر وہ مضمون پورا کر کے اور اس کے بعد پھر قیامت کا مضمون شروع کر دیا گیا، موت کا اور حشر کا اور نشر کا. یہ کیا بات ہے؟ کیا قیامت کے مضمون سے اس مضمون کا کسی درجے میں کوئی رشتہ ہے؟ کچھ بات سمجھانی مقصود ہے؟ دونوں جگہ آخر یہ بات کہ قیامت کے مضمون کے ساتھ اس طرح کی ہدایت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاتی ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ دراصل اس میں اشارہ اسی طرف ہے کہ جس طرح سے یہ ہم دنیا میں ہم دکھا رہے ہیں کہ جس چیز کو ہم باقی رکھنا چاہیں وہ باقی رہتی ہے اور جس چیز کو ہم باقی نہ رکھنا چاہیں وہ باقی نہیں رہتی. جس طرح ہم دنیا میں یہ دکھا رہے ہیں اپنے انتظام کو اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، ورنہ اسباب کے درجے میں تو یہ چیز ممکن نہیں ہے. آپ بتائیں کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی ضخیم کتاب اس کو ایک مرتبہ سننے سے یاد بھی ہو جائے، پروننسیشن بھی ٹھیک ہو جائے، معنی اور مطلب بھی سمجھ میں آ جائے؟ یہ تو اسباب کے درجے کی چیز نہیں. ایک غیبی انتظام ہے جس کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے قیامت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے انتظام سے اولین اور آخرین کو جمع فرما دیں گے اور ایک میدان میں جمع فرما دیں گے. جس طرح سے پورے قرآن کو ایک قلب کے اندر ہم نے جمع کر دیا ہے،
یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہ ہوگا. یہ ہے تو بھلوا دینا ہمارے فعل سے ہے، نہ بھلوانا ہمارے فعل سے ہے. قرآن حکیم کو اللہ نے اتارا، قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے حصے کو باقی رکھنا ہے باقی رکھا گیا، کوئی طاقت اس کو مٹا نہ سکی. اور جس آیت کو منسوخ کر دیا گیا اور کینسل کر دیا گیا اور اس کو اٹھا لیا گیا، اس کو پھر یاد کرنے کی کوشش کی گئی تو یاد نہ آ کے دی. یہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتظام قرآن کے تعلق سے، اور اسی طرح انتظام ہوگا قیامت میں بھی کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے تمام اعمال کو، تمام احوال کو اسی طرح سے لے کر آ جائیں گے سامنے، جس طرح سے قرآن جو ہے قلب کے انسانی کے اندر جس طرح سے محفوظ کیا گیا. تو یہ نقطہ فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. ہم نے عہد لیا تھا آدم سے اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ یعنی انسانوں کے پوری ایک تاریخ کو دوہرا دیجئے تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے ہم نے آدم سے عہد لیا تھا، فنسیہ بھول گیا، ولم نجد لہو عزما اور اس کے اندر ہم نے پختگی نہ پائی. اس میں آدم نے عہد کہیں کا لیا تھا وہ تو آگے آ رہا ہے. مختصر یہ کہ شیطان کی بات مت ماننا، یہ تمہارا دشمن ہے، اور ہمارا حکم جو ہے اس پر چلتے رہنا. یہی تھا وہ مختصر جو ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد لیا گیا. ہمارا حکم یہ ہے اس کے خلاف مت کرنا. آدم علیہ السلام سے عہد دیا، وہ بھول گئے، اسی کو یہاں بتایا جا رہا ہے. تو اس کو کیوں لایا گیا اس واقعے کو یہاں؟ اس لیے لایا گیا کہ انسان شیطان کے بہکائے میں آ کر غلطی کرتا ہے. یہ ہمیشہ انسان کی کمزوری چلی آتی ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ کمزوری ہوئی، اور نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ آدم کے واقعے میں دیکھ لو جو نتیجہ نکلا. اب تب اس صورت میں اللہ کی نافرمانی اور اس کے حکم کو بجا نہ لانے کی سزا سے تم کیسے بچ سکتے ہو جب آدم جو ہے وہ اس کے نتیجے سے نہ بچ سکے. یہ ہے وہ نقطہ جس کو بتلانا ہے. فنسیٰ ولم نجد لہ عزما، بھول گئے آدم اور ہم نے ان میں وہ پختگی نہ پائی. پختگی کہیں کی یعنی وہ جو ارادے کی پختگی جو انسان کو بھولنے نہیں دیتی، وہ بات ہے. یہ مطلب نہیں تھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادتاً اللہ کی نافرمانی کی ہے، یہ تو ہے غلط. اس کا نام ہے طغیان، سرکشی. سمجھ میں آیا؟ یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہرگز نہیں ہوئی. ہاں بھول ہو گئی، اور بھولنا یہ انسان کی اپنی وہ کمزوری ہے کہ جس میں انسان کو اپنے اختیار کو دخل نہیں. اسی بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رفعت امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے خطا اور نسیان جو ہے وہ اس کو اٹھا لیا گیا. اٹھا لیا گیا کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اس کا مؤاخذہ نہیں ہوگا. یہ کمزوری ہے انسان کی. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے وہی ہوا کہ بھول ہو گئی. کیوں بھول ہوئی؟ اس کا سبب بتلایا کہ ان میں اس حکم کی حد تک پختگی نہیں تھی. تو پختگی نہیں تھی، انہوں نے جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا ایزی لینا، ایزی لے لیا. وہ ایزی لیا، وہ شیطان کو موقع مل گیا اور اس نے آ کے بھلوا دیا. یہ ہے وہ عزیمت نہ ہونا. تو یہ کوئی نبی کے شان کے تو خلاف تھی یہ بات، لیکن نبی سے نیچے کے درجے کے جو انسان ہیں ان میں اگر عزیمت نہ رہے تو وہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے. اور امت کے حق میں جو ہے ارادتاً غلطی کرنا وہ غلط ہے. اگر ارادے کی پختگی نہ ہو اور انسان سے بھول اور چوک ہو جائے اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں. مگر نبی کا مقام بہت اونچا ہے، وہاں جو ہے اس بات پہ بھی پکڑ ہوتی ہے کہ تم سے بھول ہوئی کیوں ہے. یہ اصل بات. 2 مرتبہ ہو گئی. ہم سے یوں کہنا چاہ رہے چھوڑ دو، چلیے چھوڑ دیجیے انشاءاللہ. آئندہ آیت نمبر 116 صفحہ 324 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 116. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها
لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص